and a very warm welcome to Zunair Azhar Official. Viewers, elections का मामला वहीं का वहीं है क्योंकि जो अदालत ने तारीख दी थी वो गुजर गई और वफाकी काबीना ने, वज़ीर आज़म ने, इलेक्शन कमीशन ने, किसी ने वो स्टेप्स नहीं उठाए जो इलेक्शंस करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए चीफ जस्टिस ने कहा था. इंतखाबात के लिए फ़ंड्स ना जारी किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस आज जारी किया है जिसके मुताबिक पंजाब इलेक्शन के लिए फ़ंड्स जारी ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी ख़जाना को नोटिस जारी कर दिए हैं. 14 अप्रैल को अदालत ने सेक्रेटरी ख़जाना और अटॉर्नी जनरल को तलब भी किया है. इसके अलावा मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म दिया है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया है. इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स फराहम नहीं किए. पंजाब में इलेक्शंस के लिए फ़ंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है, ये उस नोटिस में लिखा हुआ है. इन अदर वर्ड्स, इलेक्शन कमीशन को अदालत ने उस नोटिस में साफ बताया कि आप तौहीन अदालत कर रहे हैं. अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाज़ेह हैं और सबके इल्म में हैं. तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश होने का कहा गया है और इलेक्शन के लिए फ़ंड्स की फराहमी के बारे में उस नोटिस में लिखा हुआ है कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है. गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात भी हमराह लाने का हुक्म दिया गया है. सेक्रेटरी ख़जाना को भी कहा है कि तमाम रिकॉर्ड साथ लेके आएँ और ये बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया. फवाद चौधरी ने कहा है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट नाअहल होगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल ना हो सका तो बतौर इदारा इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा. ये आई थिंक इट्स अ वेरी फाइन लाइन जिसमें सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम कोशिश है कि इलेक्शंस हो जाएं, हमें कोई ऐसा शदीद या इंतहाई कदम ना उठाना पड़े जिसमें तौहीन अदालत का मुर्तकब कोई ठहरे. और ऑफ कोर्स इन दिस केस द होल कैबिनेट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने वो नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था. इसी तरह वज़ीर आज़म रिस्पॉन्सिबल होंगे. और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व किया है, इसमें ये कहना कि वज़ीर आज़म सिर्फ एक अकेला फिगर ऐसा है जिसको मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए इस तरह के मामलात में, तो ऐसा नहीं है क्योंकि कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ये एक कलेक्टिव विजडम है और ये लोग मिल के फैसले लेते हैं. तो वफाकी हुकूमत जिस तरीके से चीफ जस्टिस से मुतालबा करती रही, वो कलेक्टिवली मुतालबा करती रही कि चीफ जस्टिस जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, और ना सिर्फ साथ साथ कैंपेन चलाती रही और साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि हुक्म अदूली भी कर रही है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की. ये प्रॉबेबली चीफ जस्टिस के रेस्ट्रेंट को उनकी कमज़ोरी समझ रहे हैं. ऑलरेडी बहुत प्रेशर माउंट कर चुके हैं, मज़ीद करेंगे, लेकिन एडमेंट नज़र आ रहे हैं चीफ जस्टिस के रेस्ट्रेंट में रहते हुए अगर मामला हल हो जाए तो कर लिया जाए. ये एक सेपरेट बहस है कि अगर इसी तरह तौहीन अदालत को या अदालत की हुक्म अदूली को रेस्ट्रेंट के साथ छोड़ दिया जाए तो क्या ये मुनासिब है. और फिर क्या लोग आइन को इतना इजी मुस्तकबिल में इन प्रेसिडेंट्स को देखते हुए लेना शुरू हो जाएंगे कि एट मैक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है हम कुछ दिन डिले के बाद ये काम कर देंगे, अदालत भी खुश, हम भी खुश. सो इन माई ओपिनियन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वायोलेटेड. वफाकी हुकूमत ने जो उस पर अभी तक अमल नहीं किया, फंड्स नहीं फराहम किया इलेक्शन कमीशन को, तो इस पर बहरहाल एक सिम्बॉलिक सज़ा ज़रूर नज़र आनी चाहिए. क्योंकि आइन अगर आपका इतना आम हो जाए और उसको इतना फॉर ग्रांटेड लिया जाए तो उसके बाद मुस्तकबिल में कैसी प्रेसिडेंट सेट होंगी ये सोचना काफ़ी आसान हो जाता है. हर हुकूमत, हर आने वाला लीडर कोई ना कोई बहाने बना के आइन के साथ तोड़ मरोड़ करता रहेगा और वो जो टूल ऑफ नेसेसिटी है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा. हम बेशक ये कह दें कि इन स्पिरिट फ़लाँ कोर्ट ने, फ़लाँ जस्टिस ने फ़लाँ ईयर में नज़रिया ज़रूरत दफन कर दिया, बट नो, नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान में आज भी चल रहा है. पॉलिटिशियंस उसे अपने लिए ट्विस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस उसे अपने लिए ट्विस्ट करते हैं. जो एलीट की एक क्लास है वो अपने प्रेरोगेटिव के तौर पे उसको माउंट करते हैं और उसका प्रेशर बिल्ड करते हैं और इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए उसका यूज़ कराते हैं. वन वे और दी अदर आपको हर हाल में वो एक्टिव नज़र आएगा.
ایک اور اس چیز کا عملی مظاہرہ کہ ہماری پلے بک چینج نہیں ہوئی اسٹیٹ رننگ کی، اور ہم نے اپنی کٹی میں کس کس طرح کے کارڈز رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہم موقع آنے پہ نکالتے ہیں. جس طرح ہم نے احمد لدھیانوی کو اسٹیٹ ٹی وی پہ بٹھا کے پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرتے ہوئے یہ ذہن میں نہیں رکھا کہ ہم کس وجہ سے فیٹف کی گرے لسٹ پہ گئے تھے، اور آج ایک ایسی شخصیت کو ہم جب اسٹیٹ ٹی وی پہ بٹھا رہے ہیں تو ہم دنیا کو دوبارہ کیا میسج دے رہے ہیں. تو ایک بندے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسی مووز کی جا رہی ہیں جس کا براہ راست اسٹیٹ پہ اثر آئے گا. دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا آبزرو کر رہی ہے، اور دنیا کو پولیٹیکل مسل فلیکسنگ کرنی بہت اچھی طرح آتی ہے وین اٹ کمز ٹو پاکستان. اسی طرح ہم نے ٹول آف نیسیسٹی کا ایک ڈسپلے دیکھا حسین حقانی کی شکل میں، جب 3 ٹی وی چینلز پہ ان کا انٹرویو چلا، اور اس وقت کوشچن ذہن میں یہ تھا کہ کیا احمد لدھیانوی ہو گئے، حسین حقانی ہو گئے، مفتی سعید ہو گئے، اس طرح کے کیریکٹرز کو ہم کب سے ایک خاص رول پلے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے. طاہر اشرفی ہو گئے، یو نیم اٹ، دیر از اے لسٹ آؤٹ دیر. کبھی ہم سنتے ہیں کہ وہ بینڈ ہیں، کوئی بینڈ آؤٹ فٹ میں چلا جاتا ہے اور کچھ عرصے کے لیے منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے، پھر اچانک وہ سامنے آ جاتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے جو اس وقت کی ضرورت ہوتی ہیں، اس وقت کا نظریہ ضرورت ان کی ڈیمانڈ کرتا ہے. حسین حقانی کا میمو گیٹ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. کس طریقے سے حسین حقانی نے پاکستان آرمی کو ریڈیکیول کیا، کس طریقے سے ایک میمو لکھا گیا یو ایس کو کہ آپ آئیں اور ہماری ہیلپ کریں، اور ہمارا جو آرمی کا ڈبل رول ہے ہمیں اس سے نجات دلائیں، وہ پاکستان میں جمہوریت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. اور اس کے بعد جس طریقے سے پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈائریکٹ تقریباً 500 سی آئی اے اور بلیک واٹر آپریٹیوز کو ویزاز ایشو کیے گئے وداؤٹ دا ڈیو سیکیورٹی کلیئرنس، اور پھر یہاں سے بھاگنا پڑا حسین حقانی کو، اور پھر وہاں جا کے بھی ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں، کبھی اٹلانٹک کاؤنسل میں، سارے میجر تھنک ٹینکس کا حصہ ہیں، اینٹی پاکستان آرمی کتابیں لکھتے ہیں، اینڈ آل آف اے سڈن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہی از نو مور اے ٹریٹر. تو یہ سبق آموز چیزیں ہیں، اور ہمیں اب سمجھ آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے شخصیات کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ شخصیات گڈ کاپ بیڈ کاپ پلے کرتی ہیں، ہر حال میں فائدے میں رہتی ہیں. اگر کوئی بیوقوف بنتا ہے تو وہ صرف پاکستانی عوام ہے. مفتی سعید کو سب جانتے ہیں، ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ ایک خاتون نے، ان کی بہن شو کیا اپنے آپ کو، اور ان سے میں نے پوچھا کہ کیا ان کا نکاح شرعی طور پہ ہو سکتا ہے، تو خاتون نے بتایا کہ تمام شرعی شرائط مکمل ہیں. 1 جنوری 2018 کو خاتون کی یقین دہانی پر عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھا دیا، اور فیبروری میں عمران خان نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا اور درخواست کی کہ ہمارا نکاح دوبارہ سے پڑھا دیں، کیونکہ جو پہلا نکاح ہوا تھا اس وقت عدت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. ایک انٹرویو میں بیک ان 2018 عمران خان کی اہلیہ ندیم ملک کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہہ چکی ہیں کہ میں اپنی عدت کمپلیٹ کر چکی ہوں. تو یہ پروپیگنڈا تب کا چل رہا ہے. آج جب باقی کے کیسز میں سے کوئی اس طریقے کا آؤٹ کم نہیں نکل سکا جس کے ذریعے سے عمران خان کو نااہل کیا جائے، یو نیم اٹ، توشہ خانہ ابھی تک کچھ پروف نہیں ہو سکا، اور جو کرپشن چارجز تھے ان میں سے کچھ نہیں نکلا، فارن فنڈنگ کیس میں سے کچھ نہیں نکلا، تو اب اس لیول پہ ہم آ گئے ہیں جس میں ٹیرین وائٹ سے لے کے جمائمہ سے لے کے اور اہلیہ ان کی جو اس وقت کی موجودہ ہیں بشرا بی بی، وہاں تک ان کی نجی زندگی میں گھس کے ایسے پوائنٹس ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو ایک ایسی شخصیت ظاہر کیا جائے جس کو نااہل ہونا چاہیے، جو شاید صادق اور امین نہیں ہے. آئی تھنک اگر یہ ایسا کر بھی لیں تو اس کے بعد بھی ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کم از کم ایک سائڈ پہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کرپشن کی ہوئی تھی، اور کرپشن ملک کو لوٹنے کی میں بات کر رہی ہوں، ملک کا پیسہ، ٹیکس پیئرز کا پیسہ، ملک کے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے کرپشن کی، کس طریقے سے بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں، دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جس کی ابھی تک آپ کوئی مانیٹری کرپشن ظاہر نہیں کر سکے، تو آپ کو ملا تو ایک ایسا کیس ملا جو ان کی نجی زندگی سے متعلق ہے، اور اس کو ٹوسٹ کریں، جیسے مرضی یوز کریں، اس کی بیس پہ آپ ان کو شاید نااہل کرانا چاہتے ہیں. تو اگین آئی وڈ سے کہ مفتی سعید جیسے لوگ جب تک موجود رہیں گے، جب تک اویلیبل رہیں گے، نظریہ ضرورت بھی زندہ رہے گا. بہرحال دس از دا نیو لو دیٹ وی ہیو وٹنسڈ. اور اس کیس میں جو عمران خان کا کیس ہے، اس میں راجہ رضوان عباسی
وکیل ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو کیس تھا عمران خان کا اس میں بھی یہ وکیل تھے گورنمنٹ کی طرف سے, خاتون جج دھمکی کیس میں بھی یہ وکیل تھے گورنمنٹ کی طرف سے, اعظم سواتی کیس میں بھی یہ گورنمنٹ کی طرف سے وکیل تھے, توہین عدالت کیس جو عمران خان پہ ہوا اس میں بھی یہ وکیل تھے. اور اس کے علاوہ ظاہر جعفر جو کہ ایک مرڈرر جس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, جس نے نور مقدم کا قتل کیا تھا, یہ اس کے بھی وکیل تھے. تو اس طرح کے وکیل بھی جب تک موجود رہیں گے کہ وہ بڑے لوگوں کو بچانے کے لیے اور کسی کے بھیجنے پہ جا کے کیسز لڑتے رہیں گے اور میکسیمم کوشش کریں گے کہ جس نے گولی ماری ہے اس کو بچا لیا جائے, جس طرح وہ میاں داؤد ہیں, اور جو لوگ واقعتاً نظر آ رہا ہے کہ وہ غلط کیسز میں پھنس رہے ہیں یہ ان کی طرف سے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے رہیں گے, تو یہ نظریہ ضرورت زندہ رہے گا. اس کے علاوہ جاوید چودھری کو انٹرویو دیتے ہوئے ان مفتی صاحب نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ عمران خان کو بشرا بی بی کی عدت کا معلوم تھا کہ نہیں تھا. تمام دن تقریباً 2 دن سے مفتی صاحب کا یہ جو ریکارڈ ہے, یہ جو بیان ہے, یہ چینلز پہ بار بار چلایا جاتا رہا. مفتی صاحب نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی, جیکٹ وہی تھی جو انہوں نے تقریباً سردیوں کے موسم میں جاوید چودھری کو جو انٹرویو دیا تھا اس میں پہنی ہوئی تھی. سو اٹ سیمز کہ اٹ واز آل پری پلانڈ, سب کچھ اپنے پاس آڈیو ویڈیو ایسی چیزیں موجود رکھیں کہ ضرورت پڑنے پہ ان کا استعمال کیا جا سکے. اور ایک دن پہلے تک عدالت نے جب مفتی سعید کو بلایا تھا تو پتہ چلا تھا وہ عمرے پہ گئے ہوئے, اور آج ایک دم سے وہ عدالت پہنچ بھی گئے. تو یہ ٹیکٹکس جاری ہیں اور یہ بہت پرانے ہیں. فواد چودھری کی سپریم کورٹ میں شہباز شریف کے خلاف ایک درخواست آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو بیرون ملک جانے کے کیس میں انہیں سفارتی پاسپورٹ جاری کرنے پر سپریم کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف درخواست دائر کر رہے ہیں ہم. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وزیر اعظم جنہوں نے گارنٹی دی تھی 50 روپے کے اسٹامپ پیپرز پہ کہ میری گارنٹی پہ جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے, بجائے اس کی کہ اب مزید نواز شریف کا انتظار کیا جائے, کیونکہ وہ تو ابھی ہمیں سعودیہ جاتے نظر آ رہے ہیں, وہ عید تک وہاں رہیں گے, ان کے خاندان کے اور لوگ بھی پاکستان سے وہاں پہنچ گئے ہیں, وچ کلیئرلی مینس کہ وہ باقی ہر جگہ ٹریول کر سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان نہیں آ سکتے. تو جن صاحب نے گارنٹی دی تھی, ہی ہیپنس ٹو بی دا پرائم منسٹر ایٹ دا مومنٹ آف پاکستان, ہی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ان کو بلا کے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے بھائی ابھی تک جو کہ ایبسکانڈر ہیں وہ واپس کیوں نہیں آئے ہیں, آپ نے گارنٹی دی تھی. اور اس کے علاوہ وہ ساری دنیا میں پھر سکتے ہیں, وہ اٹلی جا سکتے ہیں, وہ لنڈن میں اپنی موومنٹ کی ویڈیوز بنا کے یہ بھیج سکتے ہیں پاکستان میں کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور میں بڑی لگژریس لائف گزار رہا ہوں وہاں پہ. وہ پاکستان نہیں آ سکتے. تو جس نے گارنٹی دی ہے اصولاً اس سے پوچھا جانا چاہیے. تو یہ وہ کیس ہے جو فواد چودھری نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے جس کے لیے, اور انہوں نے درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ریاست کو فریق بنایا ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے نواز شریف واپس لنڈن جائیں گے. نواز شریف کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے, دس از ویری کلیئر. جس طریقے کی سچویشن وہ چاہ رہے تھے وہ انہیں ابھی تک پرووائڈ نہیں ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ شاید وہ وہاں سے بیٹھ کے مریم کو ایز اے مین پلیئر لانا چاہتے ہیں. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال ان کے پاس اپنے لیے کوئی قانونی, اخلاقی, سیاسی دفاع کے لیے کوئی جواز بھی موجود نہیں ہے, جو کہ ایک علیحدہ کیس بنتا ہے ان پہ. مورلی آئی ایم ٹاکنگ, کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ شخص جھوٹ بول کے گیا تھا اور آج بھی صرف جھوٹ ہی بول رہا ہے. کچھ اور اہم خبریں اگر میں شیئر کروں تو اس میں امریکن کانگریس مین بریڈ شرمن نے امریکن وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کو ایک خط لکھا ہے اور پاکستان میں جمہوریت, انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے تنویر الیاس کی نااہلی کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے. بائی دا وے یہ یاد رکھیں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر واحد وہ جگہ رہ گئی ہے جہاں سے کچھ سپورٹ آ رہی ہے عمران خان کو. جی بی سے اسپیشلی کہا جا رہا ہے کہ ان کو کافی سپورٹ ہے. یہاں پہ پولیس بھی ان کو وہاں سے ہیلپ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی. سو آہستہ آہستہ ان کے ارد گرد سے ان کی جتنی بھی لیفٹ اوور سیکیورٹی ہے اس کو بھی چھینا
چھینا جا رہا ہے، جس کے لیے ضروری تھا کہ شاید کشمیر میں جو ان کے پارٹی کے وزیر اعظم ہیں ان کو اتارا جائے، ناٹ انڈرسٹینڈنگ، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ G20 سمٹ ہونے جا رہی ہے سری نگر میں، اور انڈیا نے جان کے وہ وینیو رکھا ہے جس سے وہ انٹرنیشنلی یہ ڈسپلے کر سکے کہ یہ آکوپائڈ ٹیریٹری نہیں ہے، دس از اے پلیس وچ از انڈیا، یہ انڈین کشمیر ہے، اور اس لیے یہاں پہ ہم G20 سمٹ جیسا انٹرنیشنل کنونشن کروا رہے ہیں، اور وائل دس از ہیپننگ تو ہم اپنے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اگین کہ اسٹیٹ چینل پہ ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا جس کی وجہ سے ہم فیٹف میں بھی گئے تھے، اور یہاں پر بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے انٹرنیشنلی جو ہمارا کانفلکٹ چل رہا ہے ایک بہت پرانا کشمیر کا، اس پہ کیا اثر پڑے گا، کشمیر کے لوگ کیا سوچیں گے، اور ہماری اس پیٹی پالیٹکس میں جس میں ایک شخص کو ہٹانا اس وقت اصل میں بالکل کور ویلیو رکھتا ہے، اس کی خاطر ہم اور کیا کیا چیزیں سیکریفائس کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ رواں مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران گاڑیوں کی فروخت میں 47% کمی ہوئی ہے، اینڈ ریممبر پاکستانیوں کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے، وہ پہلی جاب پہ ہی لون لے کے گاڑی لیتے ہیں، ان کو اتنا شوق ہے گاڑیاں لینے کا، تو اگر 47% اس میں کمی ہوئی ہے، اٹ سمپلی مینس کہ تھنگز آر گوئنگ بیونڈ دا ریچ آف ایوری ون آلموسٹ۔ اور اس کے علاوہ کتابوں کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہوا ہے، ملک بھر میں ایجوکیشن مزید مہنگی ہو گئی ہے، 2000 کی کتابوں کا جو ایک اسکول کا سیٹ ہے وہ تقریباً 8000 تک جا پہنچا ہے، 2000 سے 8000 تک، اور بچوں کے لیے جو نیو ایجوکیشنل ایئر ہے اس کے آغاز میں اتنا جو ایک اضافہ ہو گیا ایک دم سے 2000 سے 8000 پہ ان کا چلا گیا ہے جو بجٹ ہے، وہ پیرنٹس کے لیے بہت پریشان کن ہے، اور آف کورس اسکول جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے لیے بھی اس وقت مشکل ہے سسٹین کرنا کہ بجٹس وہی ہیں، فیسیں بڑھ گئی ہیں، کریکولم مہنگا ہوتا جا رہا ہے، کورس کی کتابیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور کمپنسیشن کوئی نظر بھی نہیں آ رہی نیئر فیوچر میں۔ ہاں البتہ سرکاری ملازمین کو عید الفطر سے پہلے اس ماہ کی تنخواہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، شاید تھوڑی بہت رشوت ہے کہ خاموش رہیں، سرکاری ملازم بھی اگر سڑکوں پہ آ گئے تو کیا ہوگا۔ I'll see you tomorrow.